अस्सलाम नादरीन, मैं हूं असद अली तूर। अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में आज हम आपको दो बड़ी खबरें देंगे। एक तो जो बड़ी खबर होगी वो ये होगी कि पीटीआई अब किस अंदाज में पंजाब में अपने आप को मुनज़्ज़म कर रही है और क्या उनके नए टैक्टिक हैं जिस ज़रिए से वो आप कह लें कि बगैर सर्वेलेंस में आए कुछ चीज़ें कर रहे हैं। वो हम आपको एक्सक्लूसिवली बताएंगे और वही चीज़ें इस्टेब्लिशमेंट की परेशानी का बायस बनी हुई हैं और क्या मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट उन चीज़ों को काउंटर करने के लिए कोशिश कर रही है। ये बहुत ही दिलचस्प, एक जिसे कहते हैं ना वो आँख मिचौली जारी है मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई में पंजाब में। ये बड़ी दिलचस्प कहानी है। इसके अलावा पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर आजकल अमेरिका के दौरे पर हैं। वहाँ पर अहम मुलाकातें कर रहे हैं। सेक्रेटरी जो अमेरिकी सेक्रेटरी खारजा हैं या सेक्रेटरी स्टेट उनको कहते हैं असल में, तो वो एंथनी ब्लिंकन, उनसे भी उनकी मुलाकात हुई। इसके अलावा भी वो अहम अमेरिकी फ़ौजी हुकाम से भी और कांग्रेस से भी मुलाकातें कर रहे हैं। और उन्होंने एक पाकिस्तानी जो डायस्पोरा है बाहर, जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी अमरीकी हैं, उनसे भी उन्होंने एक अहम डिनर पर मुलाकात की और वहाँ पर कुछ बहुत दिलचस्प गुफ्तगू की। हम वो भी ज़रा आपको आज एक्सक्लूसिवली बताते हैं। तो देखिए, जनरल आसिम मुनीर आपको पता है ये अमेरिका के अहम दौरे पर गए हुए हैं और टाइमिंग बहुत अहम है। पाकिस्तान में आम इंतखाबात होने वाले हैं। उन इंतखाबात में आपको पता है मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती 8 फरवरी को इंतखाबात, लेकिन बाअमर मजबूरी वो इंतखाबात करवाने पड़ रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑन बोर्ड नहीं आई उन इंतखाबात को मज़ीद ताख़ीर करने में। और दूसरी चीज़ जो है वो पाकिस्तान के माशी हालात हैं। तीसरा जो पॉइंट है वो है पाकिस्तान के अफ़गानिस्तान के साथ बिगड़ते ताल्लुकात। और चौथा पॉइंट है पीटीआई के ऊपर जारी क्रैकडाउन और इस सब में क्या वहाँ पर बातचीत हो रही है। ये बहुत ही अहम चीज़ें हैं। तो इस सिलसिले में जो दो चीज़ें जो जुड़ी हुई हैं, बल्कि ये तमाम चीज़ें जुड़ी हुई हैं सिवाय अफ़गानिस्तान के मामले के, वो ये है कि पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट अमेरिका से चाहती है कि वो पाकिस्तान को अगली आईएमएफ की किस्त भी ले दे और एक और आईएमएफ का प्रोग्राम ले दे विदाउट इलेक्शन, क्योंकि आईएमएफ की तरफ से बहुत सख्ती है कि आप इलेक्शन मज़ीद ताख़ीर का शिकार नहीं कर सकते। पहले भी आईएमएफ के डर से ही डेट दी गई थी सुप्रीम कोर्ट को और उसके बाद वो किस्त जारी हुई थी। और जब उस किस्त के जारी होने का वक्त आया तो जब पाकिस्तान में दोबारा से ये खबरें आई कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इलेक्शन आगे लेके जाने लगी है, तो आईएमएफ ने वो अपना जो वहाँ पे यहाँ पे चला के अप्रूव होके गया हुआ था, उसके बावजूद वहाँ पर जो बोर्ड मीटिंग थी वो कॉल नहीं की काफ़ी अर्से के, जब तक आप यहाँ पर इंश्योर नहीं करते कि इलेक्शन हो रहे हैं हम वहाँ से किस्त मंजूर नहीं करेंगे। दूसरी तो तीसरी किस्त तो फिर बहुत ही नामुमकिनात में से था। तो अब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ये चाहती थी कि अमेरिकी उसमें कोई सपोर्ट का इजहार करें, लेकिन ज़रा ये कहते हैं कि जो बाइडन इंतज़ामिया है उसने इस पर रजामंदी जाहिर नहीं की, इसलिए चारों ना चार इलेक्शन में तो जाना पड़ेगा। दूसरी जो चीज़ फिर थी पीटीआई का क्रैकडाउन और पीटीआई का मुस्तकबिल। तो उसके ऊपर अमेरिकी हुकाम को कोई, जैसे कहते हैं, वो उनके लिए चीज़ मैटर नहीं करती कि पीटीआई सरवाइव करती है नहीं करती है, इलेक्शन में क्या करती है, किस किस्म का क्रैकडाउन हो रहा है, शख्सी जमहूरी आज़ादियों पर किस किस्म की पाबंदियाँ और वो सब कुछ है, उसमें कोई इतनी उनकी परेशानी नहीं है। लेकिन हाँ, पाकिस्तानी हुकाम को जो एक चीज़ जो बहुत बॉदर कर रही है, जो बहुत ज़्यादा हमारे मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के लोग जिस चीज़ को बहुत कीनली ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, वो है कि अगले इलेक्शन में अमेरिका में बहुत गालिब इम्कान दोबारा नज़र आ रहा है कि ट्रंप दोबारा जीत सकते हैं। और अगर ट्रंप दोबारा जीतते हैं तो फिर वो एक तो डेमोक्रेट्स को आड़े हाथों लेंगे कि आप कैसे डेमोक्रेट्स थे कि आपके दौरान एक मुल्क जो अमेरिका का इत्तेहादी था वहाँ पर इस किस्म का पॉलिटिकल जो वॉइसेस थी उनके ऊपर क्रैकडाउन हुआ और आप लोगों ने उसको एंडोर्स किया। वो अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान ये ज़राए कह रहे हैं कि वो इस चीज़ को भी निशाना बना सकते हैं और इस पर बाइडन इंतज़ामिया मज़ीद परेशानी का शिकार होगी। और दूसरी जो चीज़ है कि अगर
ڈونلڈ ٹرمپ جیت جاتے ہیں الیکشن تو پھر یقیناً وہ جو قید میں موجود عمران خان صاحب ہیں ان کے بارے میں ضرور کچھ نہ کچھ لب کشائی کریں گے انٹل انلیس کہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ ان کو پلیٹ میں رکھ کے کچھ ایسا پیش کرے کہ وہ کہیں کہ ٹھیک ہے فائن. کیونکہ وہ ٹرمپ بھی ایک جسے کہتے ہیں نا وہ ایسی ڈس بیلنس پرسنالٹی ہے کہ آپ ان سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس چیز پہ وہ کھڑے ہیں تو کھڑے ہی رہیں گے یا اس شخص کے ساتھ کھڑے ہیں تو کھڑے ہی رہیں گے. گو کہ ان کے عمران خان صاحب کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات رہے. تو اب جو یہ دورہ ہے اس میں جو ایک سلمان احمد صاحب جو ایک جنون بینڈ کے گٹارسٹ تھے اور میوزیشین تھے انہوں نے ایک ٹویٹ کیا کہ پاکستانی ڈائسپورا کو جب انویٹیشن بھیجا گیا تو کوئی نہیں گیا جنرل عاصم منیر سے ملنے اور 15-20 لوگ صرف گئے تھے. لیکن ذرائع وہاں سے کنفرم کر رہے ہیں بلکہ ایک تو جو ٹویٹر پہ موجود ایک ہیں تنویر احمد صاحب ایک پاکستانی نژاد بزنس مین ہے امریکہ میں انہوں نے تو جنہوں نے $9 ملین بائی دا وے عطیہ بھی کیے ہیں نسٹ یونیورسٹی کو. فوج کی ایک ایلیٹ یونیورسٹی ہے ماشاءاللہ تنویر احمد صاحب نے کیا بھی تو ایک ایلیٹ یونیورسٹی کو عطیہ کیا. کسی غریب اسکول کو کرتے کسی جسے کہتے ہیں آرفنز بچوں کو پڑھانے والے اسکول کو کرتے یا کسی ایک ایسے پروگرام کو کرتے جو سائنس میں کچھ ریسرچ کر رہا ہوتا تو ہمیں بھی سمجھ آتی ہے پتہ نہیں انہوں نے کہاں پر عطیہ کیا. تو بہرحال نسٹ یونیورسٹی سے تو ہم جانتے ہیں 50 جتنے تھے ٹویٹر کے جو ٹرول ISPR نے بھرتی کیے ایک دور میں انٹرنز وہ سارے نسٹ یونیورسٹی سے ہی جاتے تھے یا ایک وہ فاؤنڈیشن یونیورسٹی سے جاتے تھے یا وہ یہ نمل یونیورسٹی سے جاتے تھے. تو پھر اس کا نتیجہ تو ہم نے دیکھا ہی پاکستان میں مزید پولرائزیشن ہی ہوئی تو اس کو انہوں نے $9 ملین ماشاء اللہ عطیہ کر دیے. تو انہوں نے ٹویٹ کیا کہ 70 سے زیادہ امریکی پاکستانی نژاد امریکیوں نے اس ایمبیسی کے انویٹیشن پر ڈنر میں شرکت کی اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے سب سے گفتگو کی فردن اور بڑی اچھی گفتگو ہوئی. آرمی چیف نے بڑے کھل کے گپ شپ لگائی وہاں پر. اور یہ جو وہاں پر لوگ آئے تھے یہ امریکہ میں 70 جو امیر ترین پاکستانی ہیں یہ وہ لوگ تھے جو اس ڈنر میں شرکت کرنے کے لیے آئے جو اپنے اپنے سیکٹرز میں بہت ویل اسٹیبلشڈ ہیں. لائک یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان میں ایسے پاکستانی تھے جو یہاں تک کہ کیلیفورنیا ٹیکساس سے اپنے جیٹ پلینز میں ذاتی طیاروں میں فلائی کر کے جنرل عاصم منیر کے ڈنر کو اٹینڈ کرنے کے لیے آئے. اور کہتے ہیں کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے سب سے علیحدہ گفتگو بھی کی اور ایون کہ سب کو خود جا کے ان کی ٹیبلز پر بھی کھڑے ہو کے گپ شپ کرتے رہے. تو اٹ واز لائک بڑی ایک کیجول اور آرمی چیف نے بڑا وہ وارملی ان سب سے گپ شپ کی. اور اس گفتگو میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا جو ایک کوٹ جو وہ کر رہے ہیں اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہا کہ 3 سیز میٹر کرتے ہیں کسی بھی ملک کی جیسے کہتے ہیں نا کسی بھی حکمران کے لیے یا کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے 3 سی بہت اہم ہیں. اور 3 سی سے ان کی مراد تھی کمپیٹنس یعنی کہ اہلیت, کریج یعنی کہ حوصلہ دلیری, ٹھیک ہے, اور ثابت قدمی, ٹھیک ہے, اور تیسرا ان کا تھا کریکٹر یعنی کہ کردار آپ کا کہ آپ کس کردار کے مالک ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اگر مجھے ان میں سے 2 سی چھوڑنے بھی پڑیں لیکن ایک سی کو میں کبھی نہیں اگنور کرتا وہ ہے کریکٹر. یعنی کہ انہوں نے کہا کہ میں اہلیت کو بھی اگنور کر سکتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ اہل نہیں ہے تو ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں, اگر اس میں کریج نہیں ہے کہ وہ کچھ بڑا کر سکے, ہمت کر سکے, اس میں ہمت نہیں ہے تب بھی میں کوئی نہیں اتنا بادر کرتا. لیکن ہاں اگر وہ اچھے کردار کا نہیں ہے یعنی کہ تو پھر نہیں. اور آج کل آپ کو پتا ہے عمران خان صاحب کا سب سے زیادہ کریکٹر ہی ڈسکس ہو رہا ہے کہ وہ کیا کچھ بیڈ روموں میں ان کے ہوتا رہا, کیا کیا کچھ وہ کرتے رہے. تو بس پھر یعنی کہ انہوں نے بڑا انڈائریکٹلی یہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے میسج دیا کہ عمران خان اس لیے بھی اب قابل قبول نہیں کہ ان کا کریکٹر ڈھیلا ہے. تو بہرحال یہ انہوں نے وہاں پر گفتگو کی اور یہ میں تو عمران خان نام نہیں لیا لیکن ان کی باتوں سے ہم یہ اخذ کر رہے ہیں. تو اس میں جو ایک اور جو چیز بہت دلچسپ تھی کہ وہاں پر جو پاکستانی ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ وہاں پر جو جن لوگوں نے شرکت کی اس میں ایک
جو پاکستانی ڈاکٹرز کی ایک آرگنائزیشن ہے، ٹھیک ہے، اپنا کے نام سے اس کو جانا جاتا ہے اور بڑی انفلوئنشل ہے امریکہ میں، اور عمران خان صاحب کے لیے بہت بھرپور مہم بھی ان کے پلیٹ فارم سے چلتی رہی. ان کے ڈاکٹرز عمران خان صاحب کے لیے بڑی مہم چلاتے رہے، یو ایس سینیٹرز کو خط لکھتے رہے، یو ایس کانگریس مینس کو خط لکھتے رہے. تو اس اپنا کے جو پریزیڈنٹ ہیں ڈاکٹر ارشد ریحان، انہوں نے بھی شرکت کی. اس کے علاوہ جو دیگر ڈاکٹروں نے شرکت کی، اس میں راؤ کامران علی یہ بھی اپنا کے رکن ہیں، عتیق سمدانی یہ بھی اپنا کے رکن ہے، مبشر چودھری یہ بھی اپنا کے رکن ہے، آصف قدیر یہ بھی اپنا کے رکن ہے، طاہر بھٹی بھی اپنا کے رکن ہے، علی راشد بھی اپنا کے رکن ہے، اور بہت سے ایسے 70 لوگوں میں سے تھے جو پی ٹی آئی کے لیے پچھلے 2 سال سے بڑی بھرپور مہم چلا رہے ہیں. لیکن دلچسپی کی بات یہ ہے کہ ڈنر پر ان میں سے کسی نے بھی، جتنے بھی پروف پی ٹی آئی لوگ ادھر بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے بھی عمران خان صاحب کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہی ہے، وہ جیل میں پڑے ہوئے ہیں. کسی نے پی ٹی آئی کے فیوچر کے بارے میں، پی ٹی آئی کی سیاست کے بارے میں، پی ٹی آئی کے بارے میں آرمی چیف سے ایک لفظ نہیں بولا. اور جب ذرائع یہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں سے پوچھا گیا کہ آپ تو بڑی باتیں کرتے تو ادھر کیوں نہیں کہا، تو انہوں نے یہ بتایا جو کہ بڑا ہی اور دلچسپ ہے. انہوں نے کہا کہ ہمیں پی ٹی آئی نے پاکستان سے ہدایت کی تھی خصوصی طور پہ کہ آپ لوگ جنرل عاصم منیر سے کسی قسم کا احتجاج نہیں کریں گے، ان کے سامنے احتجاج نہیں کریں گے، ان کے خلاف احتجاج نہیں کریں گے، کچھ نہیں کریں گے، بس چپ رہیے گا. تو یہ تو ماشاءاللہ سے پی ٹی آئی کی دلیری کی حالت ہے. لیکن اب جو بات دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے گزشتہ دنوں، ابھی 2 روز قبل، پی ٹی آئی نے ایک ورچوئل جلسے کا انعقاد کیا. تو پورے پاکستان میں انٹرنیٹ کا بھٹا بٹھا دیا گیا، ٹھیک ہے. اور یعنی کہ آپ اندازہ لگائیے کہ پی ٹی آئی سے خوف کا اسٹیبلشمنٹ کا عالم کہ کاردن میٹنگ تو نہیں کرنے دیتے، اگر وہ آن لائن جلسہ کریں تو پورے ملک کا انٹرنیٹ بند کر کے 25 کروڑ لوگوں کو ذلیل کرتے ہیں، ماشاءاللہ. تو بہرحال اب پریشانی جو بڑی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے بہت ہی کہتے ہیں کہ سمارٹلی پنجاب میں اپنے آپ کو اپنے کی لوگوں سے، جو انہوں نے ایک نیٹ ورک پورا بنایا ہے اور کنیکٹ کیا ہے، اور ہر کانسٹیٹوئنسی میں انہوں نے کیا ہے یہ کنیکٹ، وہ ہے کہ انہوں نے ٹیلی گرام کے گروپس بنا کے، ٹیلی گرام کے جو ایک ایپ ہے چیٹنگ کی اور کالز کی، اس کے ذریعے انہوں نے اپنے لوگوں کو کنیکٹ کر لیا ہے، اور اس کے ذریعے بڑی خاموشی سے گراؤنڈ پر کام جاری ہے اور فیڈ بیک لی جا رہی ہے، لوگوں کو منظم کیا جا رہا ہے، اور اسی فیڈ بیک کی بنیاد پر کینڈیڈیٹس کا انتخاب بھی کیا جا رہا ہے، اور کینڈیڈیٹس کو گو اہیڈ بھی دیا جا رہا ہے کہ آپ خاموشی سے اپنے اپنے حلقوں میں کیمپین شروع کر دیں. اور فی الحال بے شک ایز آزاد امیدوار اپنی کیمپین شروع کریں، اور آخری دن تک، جب تک کہ ٹکٹ ایوارڈ کا دن نہیں آتا، آپ نہیں اناؤنس کریں کہ آپ پی ٹی آئی سے وابستہ ہیں، اور آخری دن میں ہم آپ کو ٹکٹ دیں گے اور آپ پھر اعلان کر دیجیے گا تاکہ کوئی آپ سے پھر اس وقت ٹکٹ وڈرا بھی نہ کروا سکے، پارٹی بینڈن بھی نہ کروا سکے، اور پھر آپ الیکشن میں اتر جائیں. اس کے بعد اگر کوئی آپ کو ہاتھ لگائے گا تو ہوگا کہ یہ کنٹسٹنگ کینڈیڈیٹ ہے، اس کو اٹھا رہے ہیں، اور پھر ظاہری بات ہے انٹرنیشنل آبزرور گروپس ہوں گے یہاں پر تو شور مچ جائے گا. تو بڑے خاموشی سے وہ کینڈیڈیٹس سلیکٹ کر رہے ہیں، اور کینڈیڈیٹس کو ہدایات دی جا رہی ہیں، کارکنوں کو ہدایات دی جا رہی ہیں، پولنگ ایجنٹس ان گروپس میں ڈیسائیڈ ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے. اور اس کا آئیڈیا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو بھی ہے، اور وہ اس معاملے میں کافی پریشان ہے، اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ دوسری جماعتیں تو ابھی تک ٹکٹ دینی نہیں، کچھ کرنی نہیں، ابھی تک انٹرویوز میں لگی ہوئی ہیں، کیمپین نہیں چلا رہی، جبکہ پی ٹی آئی نے کیمپین ان ٹیلی گرام گروپس کے ذریعے شروع بھی کر دی ہے. اور اس اسٹریٹجی کی وجہ سے یہ بہت غالب امکان ہے کہ جو اربن سیکٹرز ہیں، سینٹرز ہیں، یعنی کہ شہر جو ہیں، ان میں پی ٹی آئی پولنگ ڈے کو کافی سرپرائز دے سکتی ہے. اور یہ ایک ایسی چیز ہے. تو اب جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس پریشانی میں اس وقت بہت زیادہ اس چیز پر کام کر رہے ہیں کہ ایسے مول، یعنی کہ ایسے کوئی بندے ڈھونڈے جائیں جن کو ان ٹیلی گرامز کے گروپس میں انسٹال کیا جائے، جو کہ بتائیں اندر کی سن کے کہ اندر کیا بات چیت چل رہی ہے، ٹیلی گرام گروپس میں کیا ہو رہا ہے، کیا میسیجنگ ہو رہی ہے، کون سے لوگ کی ہیں،
کون کہاں پر ہے, کس کو ٹکٹ دینے کی بات چل رہی ہے, کس کو کہا جا رہا ہے سپورٹ کرو, یہ خاموشی سے کام کرے گا, ٹکٹ آخری دن ملے گا. تو یہ ایک بڑی ٹینشن ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں, وہ لگے ہوئے ہیں. لیکن دیکھیے اب وہ اس میں کامیاب ہوتے ہیں کہ نہیں, یہ تو بات کی بات ہے. لیکن پی ٹی آئی نے کہتے ہیں کہ کافی حد تک ان ایپس کے ذریعے خود کو پنجاب میں اپنے لوگوں سے ریکنیکٹ کر لیا ہے. جو لوگ ایون کے مفرور بھی ہیں, یا ایک پنجاب کے جو صدر ہیں, کیا نام ہے ان کا, حماد اظہر صاحب, وہ اور یہ لوگ بڑے کہتے ہیں سرگرم ہیں ان ٹیلی گرام گروپس میں, اور بہت کچھ چل رہا ہے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.